बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। दो तीन बड़ी अहम चीजें हैं जो आज की इस वीलॉग में, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो भारत की फिजाइया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हैल को तेजस का ऑर्डर दे दिया है और भारत ने अभी रिसेंटली ग्राउंड किया है मिग 21 जिसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। और भारतीय तारीख के अंदर जंगों में जो भारत को नुकसान हुआ है उससे हटकर जो भारतीय फिजाइया को बड़ा नुकसान हुआ है वो मिग 21 से हुआ है। तो अभी उसकी कमी को पूरा करने के लिए तेजस को ऑर्डर किया है। ये कितना अहम है पाकिस्तान के हवाले से इसको इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर चीन के वजीर खारजा वैंग यी ने भारत का दौरा किया और उसके बाद वो अफगानिस्तान गए, जहां पे पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात हुई। बाद वैंग यी पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि इन तीनों ममालिक में जो सबसे अहम दौरा है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दौरे पाकिस्तान है। और उसी वक्त हमने ये देखा कि भारत ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया और भारतीय मीडिया उसके बाद मुसलसल ये बात कर रहा है कि चीन का चप्पा चप्पा भारत के निशाने पर है। यानी इस तजर्बे से और इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस तजर्बे से भारत चीन को क्या पैगाम दे रहा है, इस पर भी इस वीलॉग में डिस्कशन करेंगे। फिर प्रवीण सानी साहब, हम अक्सर उनका जिक्र करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, उनके इंटरव्यूज जो है वो आपको दिखाते हैं। प्रवीण सानी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है जिसको हम भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो जो मशवरा उन्होंने भारत में इस वक्त मोदी हुकूमत को दिया है, लग नहीं रहा कि भारत उसके ऊपर अमल करे, क्योंकि अगर भारत उसके ऊपर अमल करता है तो ये खित्ता बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकता है। इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करें हैल को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 62,000 करोड़ का एक ऑर्डर दिया है भारतीय फिजाइया ने, भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और तेजस जहाज जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है उसका ऑर्डर दिया है। और रिसेंटली आपको याद होगा कि तेजस के हवाले से भी इनफैक्ट इसी साल जनवरी में भारत के फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा था कि जो ऑर्डर्स उनको सालों पहले दिए हुए वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और बाद में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में भारतीय फिजाइया को हजीमत का सामना करना पड़ा, भारतीय हुकूमत को, इनफैक्ट पूरे भारत को जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने कहा जी कि हमारे ऑर्डर्स बड़े डिले हो जाते हैं। तो अभी ये जो ऑर्डर दिया है भारत ने हाल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो रिसेंटली अभी मिग 21 जो फ्लाइंग कॉफिन जिसको कहा जाता था, जो अभिनंदन का भी जहाज था जिसको पाकिस्तान ने गिराया और बाद में फैंटास्टिक कप ऑफ टी जो उसको पिलाया था, अभी मेरे पास भी एक बड़ा जबरदस्त चाय का कप मौजूद है, तो वो भी मिग 21 था जो पाकिस्तान ने गिराया था। लेकिन अभी हालिया जो पाक भारत जंग थी उसके अंदर पाकिस्तान ने मिग 21 नहीं गिराया, मिग 29 गिराया जो उससे ज्यादा जदीद जहाज है। मिराज 2000 गिराया, पाकिस्तान ने SU-30 गिराया। उसके बाद पाकिस्तान ने 3 भारतीय राफेल्स गिराए। गो के अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 4 भारतीय राफेल गिराए थे। पाकिस्तान के पास ये इंफॉर्मेशन है कि 4 राफेल्स लैंड नहीं किए, लेकिन चूंकि इनिशियली 3 राफेल्स का जो है वो कहा गया था, तो हम उसी के ऊपर स्टिक करते हैं कि 3 राफेल्स, उनकी तो वीडियोस, एविडेंसेस, सब कुछ पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ये जो तेजस है बुनियादी तौर पर ये भी एक बड़ा बेहतरीन जहाज है, 4.5 जनरेशन का ये जहाज है। और भारत क्यों इसकी तरफ गया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रिसेंटली भारत में डिस्कशन होती थी कि भारत अमेरिका से F-35 जो है वो फाइटर जेट ले, लेकिन F-35 जो है उसकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, उसके मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। और भारत को इस चीज का अंदाजा है कि अमेरिका उसके सोर्स कोड्स भी भारत के साथ शेयर नहीं करेगा, तो भारत शायद उससे थोड़ा सा कतरा रहा था कि इतना महंगा जहाज भी हम खरीदे, उसके सोर्स कोड्स भी हमारे पास ना हो, फिर उसकी मेंटेनेंस की अपनी एक कॉस्ट है, उसकी ऑपरेशंस की एक अपनी कॉस्ट है जो बेयर करना बाहर भारत के लिए आसान नहीं है। तो भारत देख रहा था कि SU-57 जो रशियन जहाज है उसकी तरफ जाया जाए। अब भारत में इस चीज का अंदाजा है सबको कि अगर अमेरिका के F-35 को छोड़कर भारत जो है वो रूस से SU-57 लेता है तो भी भारत के लिए अमेरिका से जो है वो पाबंदियां लग सकती हैं, सैंक्शंस लग सकती हैं। रिसेंटली हमने देखा कि टैरिफ्स बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो है वो लगाए हैं, तो भारत शायद इस वक्त इस ऐसे भी किसी फैसले की तरफ नहीं जा रहा। फिर हमने राफेल्स की तरफ देखा, भी भारत जो है वो एक मरतबा फिर फ्रांस से बात कर रहा है कि मजीद राफेल्स खरीदे जाए, लेकिन इस मरतबा वो सोर्स कोड्स भी मांग रहे हैं। लेकिन फ्रांस एज ऑफ नाउ भारत को राफेल्स के सोर्स कोड्स देने के लिए रजामंद नहीं है। मेरे पास जो इत्तलात हैं कि भारत ने 1980 की दहाई में जो मिराजेस लिए थे फ्रांस से, आज तक फ्रांस ने उनके सोर्स कोड्स नहीं दिए। फिर हालिया पाक भारत जंग के वक्त भी
جب پاکستان نے ان کو جام کیا, ان کو تباہ کیا, تو بھی بھارت بار بار تقاضا کرتا رہا ہے فرانس سے کہ ہمیں ان کے سورس کوڈز دیے جائیں, لیکن ابھی تک فرانس نے وہ سورس کوڈز بھارت کو نہیں دیے. اور ابھی بھی جو ڈیل کے اندر ایک تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے فرانس اور بھارت کے درمیان, وہ یہی ہے کہ ان کے سورس کوڈز نہیں ہے. تو یہ جو ہے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ, یہ بھارت کے اندر جو ہے وہ تیجس کو تیار کرے گی, تو یقینی طور پر بھارت کے لیے کسی اور ملک کے پاس جا کر سورس کوڈز کے لیے بھیک مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ بھارت کے اندر ہیل کس بہترین انداز میں اس کو تیار کرتی ہے. نو ڈاؤٹ بھارت میں بڑے بریلینٹ مائنڈز موجود ہیں, اور وہ مجھے امید ہے کہ اچھا جہاز بھی بنائیں گے. پھر بعد میں اس کی ٹریننگ, اس کو چلانے کی صلاحیت, اور اس کے اندر بیٹھ کے جو ایک پائلٹ کے اندر کریج ہونی چاہیے, وہ کیا بھارتی فضائیہ دے سکتی ہے اپنے پائلٹس کو؟ تاریخ نے تو ثابت کیا کہ نہیں. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو پائے گا یا نہیں. لیکن پاکستان کو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک تو پاکستان کے اندر ہم JF-17 تھنڈرز جو خود بنا رہے ہیں, ان کی ہم نے ریسنٹلی اپ گریڈیشن بھی کی ہے. تو JF-17 تھنڈر پلس J-10 جو پاکستان کے پاس چینی موجود ہے, میں ابھی تک کے پاکستان کے جو فائٹر جیٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو تیجس جو ہے, جو ابھی 4.5 جنریشن کا بھارت بنا رہا ہے, تو پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. مزید یہ کہ پاکستان جو J-35 لے رہا ہے اب چین سے, J-35 بھارت کے لیے خطرہ ہے. یہ پاکستانی جہاز تو خطرہ ہے ہی ہے, یہ تو خوف کی علامت ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو پاکستان اب J-35 لے رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایک میزائل کمبینیشن PL-17 کا لے رہا ہے. پروین سانی صاحب نے کہا تھا کہ PL-15 پلس J-10 یہ بڑا لیتھل کمبینیشن ثابت ہوا ہے 4 روزہ پاک بھارت جنگ کے اندر. تو اب پاکستان جو لے رہا ہے J-35 پلس PL-17, یہ اس سے بھی زیادہ لیتھل کمبینیشن ہے. تو بھارت کو اس سے خطرہ ہے, اور بھارت اسی لیے بار بار سورس کوڈز بھی مانگ رہے ہیں رافیل کے فرانس سے, جو فرانس نہیں دے رہا. تو اب تیجس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ ان MiG-21 کی کمی کو پورا کرتی ہے کیسے, اور اس کے بعد مزید اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. دوسری چیز, وینگ ہی چین کے وزیر خارجہ, انہوں نے بھارت کا دورہ کیا, نئی دلی کا دورہ کیا. بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر, بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈیول, اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اس سے ان کی ملاقات ہوئی, اور وہ ملاقات بہت اچھی نہیں ہوئی. اس میں چین نے کلیئر میسج دیا بھارت کو کہ چین اور بھارت کے اچھے تعلقات کا رستہ پاکستان سے ہو کر آتا ہے. اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات ہوں, تو بھارت کو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا ہوں گے. اچھا, وینگ ہی اس کے بعد جاتے ہیں کابل, جہاں پر پاکستان, افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات ہوتی ہے, ٹرائلیٹرل وہاں پہ ڈائلاگ ہوتا ہے, اور پھر وہ آتے ہیں پاکستان. جب وہ پاکستان ہوتے ہیں تو بھارت جو ہے وہ ایک تجربہ کرتا ہے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا اگنی 5 سیریز کے. اور اب بھارت یہ کلیم کر رہا ہے, بھارتی میڈیا بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ اب چین کا چپا چپا بھارت کی جو ہے وہ ریڈار پر ہے, بھارت کی رینج میں ہے, جس کو بھارت ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو وینگ جی جب دورہ کرتے ہیں بھارت کا, تو وہاں پر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اسٹریٹجکلی تو خیر چلے بہت چیزیں بہتر نہیں ہوئی, لیکن ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹس کچھ ہوئی ہیں. بھارت جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چین کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑ سکے, کیونکہ حال ہی میں اس نے پاکستان سے بہت زیادہ مار کھائی ہے. مورال وہاں پر ڈاؤن ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, ان کے فوجی تیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے, ان کی ملٹری کی لیڈرشپ تیار نہیں ہے پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. تو ایسے میں چین کو اس طریقے سے تنگ کرنا, یہ یقینی طور پر بھارت اپنے آپ کو مزید خطرے میں ڈال رہا ہے. اب سوال یہ کہ کیا پاکستان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں یا نہیں. بھارت تو مسلسل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بنا رہا ہے یا بنا چکا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اور بڑے وثوق سے یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. پاکستان نے بنائے ہیں یا نہیں بنائے, میں آپ کو نہیں بتاتا, لیکن اگر ضرورت پڑی تو پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان کسی بھی وقت انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بنا سکتا ہے. لیکن ایز آف ناؤ پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ انڈیا سینٹرک ہے, کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کو خطرہ اور کسی ملک کے ساتھ پاکستان کو خطرہ نہیں ہے نیوکلیئر وار کا. تو بھارت کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ایز آف ناؤ, جو بڑے دور بھارت نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کی رینج میں, انڈومان نکوبار پاکستان کی رینج میں. تو پاکستان کو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, صلاحیت ہے. ضرورت پڑی بھارت وہاں سے اپنے جو نیوکلیئر پروگرام کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور شفٹ کرنے کی کوشش کرے گا, تو صلاحیت ہے, جتنا بھی دور لے جائے ٹارگٹ کر دیں گے ہم.
یہ میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کے لیے بھی جو پاکستانی ویورز ہیں اور جو بھارتی ویورز ہیں ان کے لیے بھی. سیکنڈلی بڑی بات ہو رہی ہے DF-17 ہائپرسونک میزائل کی. اب یہ بتاؤ موجودہ جو بھارت کا تگڑا ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ S-400 ہے, اور جو DF-17 ہائپرسونک میزائل ہے S-400 اس کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا, اور بھارت ابھی روس سے مزید S-400 کا تقاضا کر رہا ہے. گو کہ S-400 بھارت یہ جانتا ہے کہ پاکستان نے جیم کر کے تباہ بھی کر دی ہیں, اور پاکستان جو DF-17 ہائپرسونک میزائل لے رہا ہے چین سے, اگر لے رہا ہے تو S-400 کو جیم کیے بغیر بھی اگر ہم وہ بھیج دیں تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. یہ خطرہ ہے بھارت کو, اور ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اس کے لیے بھارت کو چاہیے S-500. اچھا یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ S-500 بھی اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے نہیں, لیکن S-400 تو کلیئر ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. یہ خطرہ ہے بھارت کو. لیکن جو ٹائمنگ ہے اس سے اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے ایک ویلاگ کیا تو اس پہ کافی بھارتیوں نے کمنٹس کیے کہ میں اپنے سے باتیں کر رہا ہوں. اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ICBM جس کا بھارت نے تجربہ کیا ہے, اور اس کی ٹائمنگ اور بعد میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ چین کا چپا چپا اب ہماری رینج میں ہے, اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس کے اندر کیا بات کر رہا تھا. کہ آپ دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ بھارت پر ٹیرف بڑھا رہا ہے تو بھارت چین کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. پھر چین کے وزیر خارجہ بھارت جا رہے ہیں تو بھارت کہہ رہے ہیں کہ اب تو امریکہ کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی. لیکن چین کے وزیر خارجہ جیسے ہی بھارت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات کا رستہ پاکستان سے ہو کر آتا ہے, تو بھارت کے لیے پھر مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. اور اب وہ چین کو بھی سگنلنگ دے رہا ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے. اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ چین کے پاس کیا کیا کچھ ہے, یہ بھارت کو اندازہ نہیں ہے. گو کہ بھارت کے اندر بیٹھ کر بار بار پروین سانی صاحب ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ سمجھ جاؤ, لیکن بھارت میں کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. اور میری اگلی بات جو میں نے آغاز میں آپ کو بتائی کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, پروین سانی صاحب نے پھر کوشچن کیا, بتایا ہے, مشورہ دیا, لیکن بھارت کی حکومت اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی. کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں I have been saying since over 2 decades in my books Defense Makeover, Dragon on Our Doorstep, The Last War, یہ 3 کتابیں جو پروین سانی صاحب نے لکھی, انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 2 دہائیوں سے ان تینوں کتابوں کے ذریعے یہ بات کر رہا ہوں بار بار کہ if India wants to rise, it has to find solution to the 2 military lines. These are milestones that will always pull India back. Happy there is semblance of normalcy with China, but remember China and Pakistan are tied at the hip. We need normalcy and peace with both. This will also provide solution to the Kashmir issue. Kashmiris have suffered a lot. They are extremely decent, polite, cultured and friendly, and this will also help build regional security architecture which will assist South Asia to prosper. Both China and Pakistan are willing to work. یہ بڑی important چیز ہے. Both China and Pakistan are willing to work towards regional peace with win-win for everyone. However, this requires banishing colonial zero-sum mindset. Remember, there is room for everyone to rise. This is not rhetoric, but a doable proposition. تو کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو 2 ملٹری لائنز کے اوپر جو ہے وہ مسئلے کا حل تلاش کرنا, ایک چین ایک پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر چین کے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت اور ابھی ریسنٹلی امریکہ کی وجہ سے بھارت میں چین کو لے کر جو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, اچھی چیز ہے کہ یہ تعلقات بہتر ہوں, لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان اور چین آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہے. آپ کو دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہوں گے, اور اگر آپ یہ کریں گے تو مسئلہ کشمیر کا حل بھی نکل آئے گا. اور کشمیریز کہتے ہیں انہوں نے بہت سفر کیا ہے اور وہ بڑے ڈیسنٹ اور پولائٹ لوگ ہیں, بڑے بہترین لوگ ہیں, لیکن وہ سفر کر رہے ہیں بھارت کی وجہ سے. آگے وہ یہ بات کریں کہ پاکستان اور چین یہ دونوں تیار ہیں. کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ کہ ریجنل پیس ہو اور سب کے لیے ون ون سچویشن ہو, اس خطے میں امن ہو اور سب کے لیے ون ون سچویشن ہو. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بات کی نا کہ بینشنگ کولونیل زیرو سم مائنڈ سیٹ, یہ بیسکلی بھارت کے اندر یہ اپروچ ہے کہ اگر میرا فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے کا نقصان ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہو, دوسرے کے فائدے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اپروچ چین اور پاکستان کی ہے, بھارت کے اندر یہ اپروچ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈویبل ہے, آرام سے ہو سکتا ہے, کوئی ریٹرک نہیں ہے, لیکن اس میں بھارت کو سوچنا ہے کہ اس گھٹیا مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہے
کہ اپنا فائدہ کرنے کے لیے کسی کا نقصان کرنا ضروری ہے یا نہیں نکل. اگر بھارت نکل آئے گا اس سے، جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ گھٹیا شیطان جو بھارت میں برسر اقتدار ہے، جب تک یہ اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان رہے گا ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں بار بار کوشچن کر رہا ہوں، بھارتیوں کو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے مزید تباہی کی طرف جانا ہے. اگر مزید تباہی کی طرف جانا ہے، اس خطے پہ ایک اور جنگ مسلط کرنی ہے، پاکستان کے مزید سرپرائزز دیکھنے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس گھٹیا شخص کو رکھے اقتدار پر. لیکن اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو، یہ خطہ ترقی کرے، آگے بڑھے، پراسپر کرے، تو اس کے لیے اس گھٹیا اپروچ کو، گھٹیا مائنڈ سیٹ کو، اس شیطان کو بھارت نے اقتدار سے نکال باہر پھینکنا ہوگا. اور یہ بھارتی کر سکتے. میرے بس میں ہو، میں تو 1 منٹ نہ لگاؤں اس کو اقتدار سے دور کروں، اس خطے کے لیے، اس پورے ریجن کے لیے. اب فیصلہ بھارتیوں نے کرنا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.